अगर पीडीएम धरने का ऐलान करता या निकल कराची से एक लॉन्ग मार्च को लेकर और एक बिखरे हुए हजूम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाता तो ये तसादम की सूरत हाल रियासत के लिए भी मुल्क के लिए भी और पब्लिक के लिए खुद भी बड़ी मुज़र और नुकसानदेह होती। और ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जब चीन के सदर जी का पाकिस्तान का ऑफिशियल सरकारी दौरा था तो उस वक्त इमरान खान यहाँ धरना देकर टी चौक पर बैठे हुए थे और 4 महीने तक बैठे रहे और उन्होंने चीन के सदर का दौरे को सबूताज किया। तो आज बिल्कुल फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई है कि अपोजिशन जमातें बल्कि खुद इमरान खान आज अपने ही बुलाए हुए अपनी ही मेज़बानी में तलब किए हुए OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास को सबूताज करने के लिए खुद ही डी चौक पर जलसों का ऐलान करके अपोजिशन को दावत मुबारज़त दे रहे हैं कि वो निकले और आए और आकर सूरत हाल को ख़राब करें। तो ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो गवर्नमेंट जो है वो बड़ी आसानी से अगले 1.5 साल 1 साल पूरा कर लेगी। अगरचे इस बात पर भी मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर हमारी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर हम कली कूचों में चल पड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब इनकी अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी तो इनके पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रहेगा कि फिर ये मैदान में निकले या तसादम की तरफ आएँ या एहतजाज करें। फिर इनको चाहिए, अपोजिशन को चाहिए कि इमरान खान को फिर मौका दें और अगर आइनी तरीके से इमरान खान को कामयाबी मिलती है, अदम एतमाद उस एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट उस पर एतमाद करती है तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो बहरान है ये बिल्कुल मसला ये खुद पैदा करता है हमारे अपने रवैयों से इसका जन्म। असल में जो हकीकतन हमें जो मसला दरपेश है वो ये है कि हमारे मुल्क की मईशत क़यामत ये असली बहरान है माश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी प्रोग्राम सिंध किनारे के साथ एतदा न्यूज़ के स्टूडियो से। पाकिस्तान में एक नई सूरत हाल आपके सामने है और वो रोज़ बरोज़ गंभीर होती जा रही है, संगीन होती जा रही है। अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने का मंसूबा बन चुका है। हुकूमत और अपोजिशन के साथ के दरमियान आपस में न सिर्फ इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं बल्कि अब एक नई सूरत तसादम की शक्ल में भी हमारे सामने आने वाली है। मुमकिन है कि जब पार्लियामेंट का इजलास हो, तहरीक अदम एतमाद पेश हो तो हुकूमत और अपोजिशन के जो कारकुनान हैं वो पार्लियामेंट के बाहर जमा हों और वहाँ कोई भी संगीन सूरत हाल जो है वो पेश आ सकती है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे दरमियान आज फिर मौजूद हैं मोहम्मद असलम आवान साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं असलम साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि तहरीक अदम एतमाद का जो ऊँट है वो किस करवट बैठने जा रहा है। शुक्रिया तुराबी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है और इस बात की दलील जो है इसकी वजाहत के लिए ये इतना काफ़ी है कि गवर्नमेंट की घबराहट या उसके तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं और वही तर्ज़ अमल जो कभी अपोजिशन में इमरान खान ने अपनाया हुआ होता था आज भी वही हुकूमत में होते हुए भी वो उसी किस्म के जेस्चर दे रहे हैं। तो ये इस बात के लिए काफ़ी है कि बहरान काफ़ी डीप है और गवर्नमेंट को कुछ न कुछ ख़तरात लाज़मन लाहक है, इसलिए उनका तर्ज़ अमल जो है वो ये बनता जा रहा है। उसके अलावा आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पावर स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करने वाला जो तनाज़र है वो बिल्कुल बदल गया है। उसके इंडिकेटर में आप देख सकते हैं कि मोहसिन बेग की गिरफ़्तारी, अहमद जवाद जो है उसका PTI को छोड़ के नून लीग की तरफ जाना और शहजाद अकबर की बरतरफ़ी फिर मुल्क से उसका रुखसत हो जाना, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी पावर को रेगुलेट करने वाला वहाँ किसी न किसी लेवल पर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। और इन सब से बढ़कर जो है वो महंगाई की शदीद लहर है जिसने लोगों के दिलो दिमाग में तूफ़ान बर्पा कर रखे हैं। लोग बड़े शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और ये प्रेशर कुकर किसी भी वक्त फट सकता था। आप देख लें कि इसकी वजह से तमाम इदारे जुडिशरी समेत तमाम इदारे इंतहाई दबाव में हैं। तो इसलिए लामहला जितने भी मकबूल पाकिस्तान की लीडरशिप है या सियासी जमातें हैं उनको मौका दिया गया है कि वो कोई जमहूरी और आइनी तरीके से अगर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो वो ले आएँ ताकि ये जो रिलीफ़ है पब्लिक को ज़हनी रिलीफ़ मिल सके। तब्दीली के आने के बाद हो सकता है कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, कुछ दिलो दिमाग को तस्कीन मिले, एक उम्मीद पैदा हो जाए कि सूरत हाल जो है वो बदल रही है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट जो है वो जो आवाम के अंदर जो लावा पला हुआ है या जो लावा पक रहा है आज ख़ुद उसको अपील देकर चाहती है कि वो उबले और आए और बाहर निकले और ये जो तसादम है उसकी तरफ वो जा रही है। अब आप देख लें, ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, समझ में आने वाली बात है कि अगर PDM
دھرنے کا اعلان کرتا یا نکل کراچی سے ایک لانگ مارچ کو لے کر اور ایک بکھرے ہوئے ہجوم کو لے کر اسلام آباد پہنچ جاتا تو یہ تصادم کی صورتحال ریاست کے لیے بھی ملک کے لیے بھی اور پبلک کے لیے خود بھی بڑی مضر اور نقصان دہ ہوتی. لیکن انہوں نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک، اور یہ بڑا ایک پازیٹیو عمل تھا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو فیس کرتی، اس سے یہ ہوتا کہ ہم ایک ناگوار تصادم سے بچ جاتے ہیں. لیکن حکومت کی بدحکمتی آپ دیکھیں یا ان کی حماقت دیکھیں کہ وہ از خود اس لاوے کو جو ان کے خلاف ابل رہا ہے سماج کے اندر، ملک کے اندر، سیاسی کارکنوں کے اندر، اس کو باہر سے اپیل دے رہی ہیں اور اس کو للکار رہی ہیں کہ آپ آئیں. انہوں نے ایک میدان سجا لیا ہے. تو اور اس وقت جب پاکستان کے اندر OIC کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے وزراء خارجہ کی ایک کانفرنس ہونے والی ہے، اگرچہ وہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں، یعنی کوئی اس کا حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن سمبولک ویلیو تو اس کی بہرحال ایک ہے. اور یہ بالکل وہی صورتحال ہے جب چین کے صدر زی کا پاکستان کا آفیشیل سرکاری دورہ تھا تو اس وقت عمران خان یہاں دھرنا دے کر ڈی چوک پر بیٹھے ہوئے تھے اور 4 مہینے تک بیٹھے رہے اور انہوں نے چین کے صدر کا دورے کو سبوتاژ کیا. تو آج بالکل پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں، بلکہ خود عمران خان آج اپنے ہی بلائے ہوئے، اپنی ہی میزبانی میں طلب کیے ہوئے OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس کو سبوتاژ کرنے کے لیے خود ہی ڈی چوک پر جلسوں کا اعلان کر کے اپوزیشن کو دعوت مبارزت دے رہے ہیں کہ وہ نکلیں اور آئیں اور آ کر صورتحال کو خراب کریں. تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے اور بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اور اس قوم کی کہ ہمارے لیڈرشپ جن کو معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیزوں کو ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا، ٹینشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا، تصادم سے بچنا چاہیے تھا، وہ خود تصادم کے لیے حالات پیدا کر رہے ہیں. اچھا، اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، وزیر اعظم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور وہ خود بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو اپوزیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اب تحریک عدم اعتماد اگر ناکام بھی ہو جائے، کامیاب ہو، ناکام ہو، وہ ایک جمہوری عمل ہے، اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑے گا. اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے اگلے 1.5 سال 1 سال پورا کر لے گی. اگرچہ اس بات پر بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر ہماری تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر ہم گلی کوچوں میں جنگ لڑیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب ان کی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا کہ پھر یہ میدان میں نکلے یا تصادم کی طرف آئیں یا احتجاج کریں. پھر ان کو چاہیے، اپوزیشن کو چاہیے کہ عمران خان کو پھر موقع دیں. اور اگر آئینی طریقے سے عمران خان کو کامیابی ملتی ہے، عدم اعتماد ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ اس پر اعتماد کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو آگے موقع ملنا چاہیے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اگلے الیکشن میں بھی عمران خان کو پبلک مینڈیٹ دیتی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے. لیکن یہ جو طریقہ کار اب اختیار کر رہا ہے عمران خان، فاشسٹ طریقے اختیار کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ بالکل وہی ہٹلر والے طریقے ہیں کہ اس نے بھی یہ کیا تھا کہ ایک دفعہ منتخب ہوا تو الٹیمیٹلی اس نے اسی طرح کے تنازع کریٹ کر کے وہاں جرمنی کی پارلیمنٹ کو ہی آگ لگا دی اور ہمیشہ کے لیے سلسلہ ختم کر دیا. تو یہ بالکل عمران خان ایک ایسی کیفیت ذہنی سے دوچار ہے کہ وہ فاشسٹ طریقے اختیار کر کے جبراً جو ہے وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی، ممبران اسمبلی کو بھی بلیک میل کر کے یا ان کو ہراساں کر کے یا ان کو خوفزدہ کر کے وہ اپنی حمایت لینا چاہتا ہے. تو یہ طریقہ کار خود ان کو بھی برباد کر دے گا اور مملکت کے لیے بڑا مہلک ہے. اور اپوزیشن اگر کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کی PTI کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ متحد رہ کر کوئی متبادل ایسا منصوبہ یا ایسی کوئی حکمت عملی قوم کے سامنے رکھ سکیں گی، اس پہ عمل درآمد کرا سکیں گی کہ پاکستان بحرانوں سے نکل آئے، عوام کو ریلیف ملے اور ہم امن، ترقی اور خوشحالی کی جانب اپنا سفر جاری رکھ سکیں. دیکھیں، یہ جو بحران ہے نا، یہ اس وقت جو ہمیں درپیش ہے، جو پولیٹیکل بحران آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مصنوعی ہے. اچھا، یہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ بڑی مقصد جہاں دیدہ بھی ہے، بڑی سکل، بڑے لوگ جو ہے تجربہ کار ہیں. ان کے درمیان تقریباً یہ میثاق طے ہو گیا ہے کہ 3 مہینے کے لیے ایک عبوری گورنمنٹ سیٹ اپ بنایا جائے گا جس میں کچھ تھوڑی بہت انتخابی اصلاحات ہوں گی اور 3 مہینے کے بعد یہاں ایک عام انتخابات کرا کے نیا مینڈیٹ لیا جائے گا. تو یہ ہو جائے گا. بحران جو ہے اس وقت میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو بحران ہے یہ بالکل مصنوعی ہے، یہ خود پیدا کردہ ہے، ہمارے اپنے رویوں سے اس نے جنم لیا ہے. اصل میں جو حقیقتاً ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کریمل کر گئی ہے. یہ اصلی بحران ہے معاش.
اب بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کرتے، بدقسمتی سے گورنمنٹ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کو للکار رہی ہے، ان کو اشتعال دلا رہی ہے، ان کو چاہتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، نکلیں، ڈی چوک پہ پہنچے، ایک تصادم کی صورتحال پیدا ہو. تو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ملک کی وہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ مملکت اس وقت بدترین معاشی بحران سے کا شکار ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان بعض اوقات ایسی مقصد بچکانہ گفتگو کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری ملک کی جگ ہنسائی ہوتی ہے. حافظ آباد میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی آلو ٹماٹر اور پیاز کے ریٹ کے لیے تو نہیں آیا تھا. تو یہ ایک دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جو حکومت اپنے شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی ممکن نہیں بنا سکتی، اس کو ایک فیلیور اور ایک ناکام حکومت کہا جاتا ہے. حکومت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سماج کو آرگنائز کرے، لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی ان کو پہنچائے اور چیزوں پر نظر رکھے اور نرخوں پر نظر رکھے، چیزوں کے معیار پر نظر رکھے، ان کی صحت کے لیے پلاننگ کرے. اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر ہر کوئی خود طے کرے گا کہ ریٹ کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے، اور ٹماٹر ملنے چاہیے اور ٹماٹر نہیں ملنے چاہیے. یہ تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، نرخوں کو بھی اور سمود فراہمی جو ہے ضروریات زندگی کی. یہ اولین ذمہ داری ہوتی ہے ہر حکومت کی، چاہے وہ استبدادی حکومت ہو چاہے جمہوری حکومت. اصل میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بجلی جتنی بھی مہنگی ہو جائے، گیس جتنی بھی مہنگی ہو جائے، آپ نے بل نہیں جلانے، صرف نافرمانی شروع نہیں کرنی. تو یہ بتائیے، آخری سوال یہ ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 2023 میں، ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی ہو جائے اور ممکن ہے کہ 2023 تک حکومت چلی جائے اور وہاں پھر عام انتخابات ہوں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جن قوتوں کی ہم بات کرتے ہیں اور جن قوتوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اب غیر جانبدار ہو چکی ہیں، تو کیا شفاف الیکشن ممکن ہوگا؟ دیا اب تو الٹیمیٹلی صورتحال اس قسم کی بن گئی ہے کہ آپ کے پاس اپنی مملکت کی بقا اور ادارہ جاتی تصادم جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اوریجنل مینڈیٹ ہو، چاہے وہ 1% ہے، چاہے وہ 2% ہے، چاہے وہ 10% ہے، چاہے وہ 15% ہے. جتنے تک اس ملک کے اندر شفاف انتخابات اور اوریجنل مینڈیٹ لوگوں کو نہیں ملے گا، اس وقت تک اصلاح احوال کی جو امکانات ہیں وہ بعید از قیاس رہیں گے. اب یعنی پچھلی بات جس طرح آپ نے ابھی سوال سے پہلے کی ہے کہ بجلی فلانی چیز مہنگی، تو یہ بات جو ہے نا وہ معاشی بحران کے حوالے سے مجھ سے رہ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ بیسک پیداواری یونٹ، یعنی جسے ہم بجلی کہتے ہیں، تیل کہتے ہیں اور پانی، یعنی پانی کے ساتھ آپ کی پوری کی پوری زراعت وابستہ ہے، تیل کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کا پورا نظام، بسیں، موٹریں، کاریں، جتنی مشینری ہے وابستہ ہے، اور بجلی جو ہے اس کے ساتھ صنعتیں بھی وابستہ ہیں اور گھریلو زندگی بھی وابستہ ہے. تو جب تک بیسک پیداواری یونٹ سستا نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ آپ کی معیشت کھڑی ہو سکتی ہے، نہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکتی ہے اور لوگوں کے پاس جو ہے کوئی بہتر معیار زندگی یا سہولیات میسر ہوں گی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ غیر جانبدار رہیں گے اور ایک غیر جانبدار ریفری کی طرح وہ ایک صحت مند انتخابی عمل کے ذریعے جس کو بھی قوم مینڈیٹ دیتی ہے، چاہے عمران خان کو دیتی ہے، چاہے نواز لیگ کو دیتی ہے، چاہے جے یو آئی کو دیتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کو، اور جہاں بھی اور جتنا بھی ان کا پورشن ہے، چاہے نیشنلسٹ پارٹی ہیں ہمارے مختلف ریجنل بلوچستان میں، بلوچوں کی، پختونوں کی، کے پی میں بھی ہیں، تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور لوگوں کا جو اوریجنل مینڈیٹ ہے ایک دفعہ سامنے آنا چاہیے تاکہ ہم ایویلیویٹ کر سکیں کہ ہم بحیثیت قوم اپنے ذہنی ارتقاء کے کس لیول پر کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی پالیسی کے اندر یا اپنی نظریات کے اندر کس طرح بیلنس کریٹ کرنا ہے اور کس قسم کی تقسیم جو ہے ہماری وسائل کی، ریسورسز کی، اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے اور آئینی فارمولے کے مطابق ہم اس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ناظرین، آپ نے اسلم امان صاحب کی گفتگو سنی. بے شک جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ شفاف انتخابات ہوں اور کسی کی مداخلت نہ ہو اور جسے جو مینڈیٹ جہاں مل جائے اسے تسلیم کیا جائے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.